बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़िक़्ह कैसे पढ़ाएँ वर्कशॉप की आज हमारी आखिरी नशिस्त है और आज की नशिस्त में हम दरसी कुतुब की तदरीस के हवाले से कुछ अहम निकात आपके सामने अर्ज़ करेंगे। अमूमी तौर पर तो फ़िक़्ह की तदरीस के लिए जो 2 मराहिल थे, मबादियात और फिर असल मौज़ू या मुहतवयात, उसके हवाले से कुछ गुज़ारिशात हमने गुज़िश्ता नशिस्त में कर ली थी। तो आज की नशिस्त में हम दरसी जो फ़िक़ही कुतुब है, सिर्फ़ उनका मुख्तसर सा तज़किरा करेंगे कि वो जब आप पढ़ाएँ तो आपने किस किस्म की मुआविन कुतुब से जो है इस्तिफ़ादा करना है और किन-किन ज़रूरी बातों को मद्देनज़र रखना है। पहली बात तो ये ज़हन में रख लेनी चाहिए कि आपने अमूमी मनहज अपना वही रखना है जो गुज़िश्ता नशिस्तों में हमने बता दिया था, जो कि ये है कि बाब का तारुफ़ कराए। बाब के तारुफ़ के लिए आपने 3 निकात की तरफ उनको मुतवज्जे कराना है, इस्तिलाहात, ज़वाबित, खुलासतुल बाब। और दूसरी चीज़ होगी फिर मतन की तफ़हीम। तो मतन की तफ़हीम में असल चीज़ जो है वो है सूरत मसला, अमली मशक़, अगर इख्तिलाफ़ी मसाइल है तो वो, आरा, फिर मुफ्ता बिही कौल, ठीक है? यानी कि आखिर में तो इस तरह तरजीह भी आप दे दें। तो ये तो, और फिर आखिर में तमरीन और मशक़। यही तरीक़ा आपने दरसी कुतुब के तदरीस में भी अपनाना है। हाँ, अलबत्ता चूँकि दरसी कुतुब में कुछ तलबा इब्तिदाई होते हैं, कुछ बाद के होते हैं, तो इसलिए उनके हवाले से कुछ अलग-अलग बातें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। हमारे यहाँ जो दर्स निज़ामी राइज है 8 साला, उसमें पहले साल तो दर्जे ऊला के अंदर बाज़ मदारिस में फ़िक़्ह की किताब है भी नहीं, और बाज़ जिन मदारिस में है तो उनमें अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर या जो है नूरुल हिज़ा है, तो उसमें उसके समझाने में या उसकी तफ़सील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको पढ़ाते हुए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किताब का मफ़हूम बताएँगे उनको, किताब में जो कुछ लिखा होगा उसका तर्जुमा और उसमें जो मसला होगा वो मसला समझाना, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं मुख्तसर क़ुदूरी से। दर्जे सानिया या मतलब बनीन के लिए जो दर्जे सानिया है, दूसरा दर्जा है, उसमें जो किताब है वो मुख्तसर क़ुदूरी है। तीसरे दर्जे में कंज़ुद दक़ाइक़ है, चौथे दर्जे में शरफ़ुल विक़ाया है, और फिर 5वें, छठे और 7वें साल, इन 3 सालों में हिदाया है। 5वें साल में हिदाया की पहली जिल्द है, छठे साल में हिदाया की दूसरी जिल्द है, और 7वें साल में हिदाया की तीसरी और चौथी जिल्द दोनों हैं, यानी बनीन के लिए। तो ये जो 4 अहम किताबें हैं, इनके हवाले से आपने कुछ बातें ज़हन में रखनी। इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह की जो किताब है मुख्तसर क़ुदूरी, एक बहुत ही अहम मतन है। अगर आप में से किसी ने उसूली इफ्ता की का मुताला किया हो या पढ़ा हो, तो उनको पता होगा कि मुतून ये किताबों की एक कैटेगरी है और जिनकी बहुत अहम हैसियत है फ़िक़ही मसालिक में। तो मुख्तसर क़ुदूरी भी उन्हीं में से मुतून में से एक अहम मतन है और मुअतबर मुतून है। बल्कि हनफिया के यहाँ जो मुतूनी सलासा मशहूर है, हनफिया के यहाँ उमूमी तौर पर जो मुतूनी सलासा मशहूर है, उनमें क़ुदूरी भी है, ठीक है? जो 3 मुअतबर मुतून जिनको कहते हैं, तो उनमें इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह की मुख्तसर क़ुदूरी भी शामिल है। हनफिया के यहाँ मुअतबर मुतून, मुअतबर उसमें से एक कंज़ है, क़ुदूरी है, अल-मुख्तार है, तो मुख्तसर क़ुदूरी भी एक अहम मतन है। तो चूँकि मुख्तसर क़ुदूरी के पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं या तालिबात, वो इब्तिदाई दर्जे के होते हैं, इसलिए इस हवाले से पहली बात तो ये ज़हन में रख लीजिए कि उन्हीं मालूमात पर इक्तिफ़ा किया जाए जो खुद क़ुदूरी के की किताब में दर्ज है। यानी मुख्तसर क़ुदूरी में जो कुछ दर्ज है, आप वही समझाएँ। मसला, ठीक है, इबारत आपने पढ़वाई, उसके अंदर जो मसला लिखा था वो मसला आपने समझाया, और अगर उस मसले में इख्तिलाफ है तो मुख्तसरन उस इख्तिलाफ का तज़किरा कर दें, ठीक है? ये नहीं कि उस मसले में इमाम क़ुदूरी ने ज़्यादा तफ़सीलात ज़िक्र नहीं की या और उसमें बारीक-बारीक इख्तिलाफ़ात की तरफ जाएँ और दलाइल और हर दलील का जवाब और मुनाक़शा और तरजीह और ये नहीं, इन बातों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है।
ٹھیک ہے، بلکہ جو کچھ قدوری کے اندر لکھا ہوا ہے وہی سمجھائے. اختلافی مسئلہ ہے تو مختصراً فقہا کا اختلاف بتائے. ٹھیک ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، امام شافعی کی یہ ہے، امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے. اور تیسری اہم بات کہ مفتابی قول کی طرف ضرور توجہ دلائے، کیونکہ چونکہ ابتدائی درجے کے طالب علم ہیں تو ان کو شروع ہی سے یہ کلیئر کرانا ضروری ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں علماء کی آراء مختلف ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں فتویٰ اس قول پر ہے. تو جس قول پر فتویٰ ہو اس کو مفتابی ہی کہتے ہیں نا. تو جو اختلافی مسائل میں جس قول پر فتویٰ موجود ہو اس قول کو، اس رائے کو معلوم کر کے وہ ضرور بتانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر اصل کتاب کے حل کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، صورت مسئلہ سمجھائے اور بس مختصراً اختلاف بتائے. باب کے شروع میں وہی تفصیلات بتائے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی. ٹھیک ہے، کہ باب کا مختصر سا تعارف کر دے، اصطلاحات کا تعارف کرا دے، اہم کچھ ضوابط یاد کرا دے. ٹھیک ہے، اور جو ہے خلاصۃ الباب کا یاد کرا دے ان کو. تو یہ تینوں باتیں آپ باب کے شروع میں بھی کرا دیں. اور پھر جب اصل کتاب میں مسئلہ سمجھانا ہو تو صورت مسئلہ سمجھا کر ان پر عملی طور پر اس کی مشق کرا کر پھر اس کے بعد اختلافی مسائل ہے تو مختصراً اختلاف کی طرف اشارہ کرنا اور مفتابی قول واضح کرنا. دلائل وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابتدائی درجے کے طالب علم ہوتے ہیں. اچھا، قدوری کے حل کے لیے یعنی اردو میں تو بہت شرح موجود ہیں، آپ کسی کو بھی اٹھا لیجئے. ٹھیک ہے، انوار القدوری ہے، اس طرح بہت سارے ہیں. لیکن اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو انسان جو ہے وہ اردو کی شروحات کی طرف جائے بغیر علامہ میدانی رحمہ اللہ کی جو 3 جلدوں میں شرح ہے اللباب، اس کو دیکھیں. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت حد درجہ خوبصورت کتاب ہے قدوری کے حل کے لیے. اسی طرح الجوہرۃ النیرہ، یہ بھی 2 جلدوں میں بھی چھپی ہے اور 3 جلدوں میں بھی ہے. اس کو دیکھ لیجئے، دونوں میں سے کوئی ایک پر اکتفا کر لیجئے تو بھی کافی ہے، اللباب یا الجوہرۃ النیرہ. اور دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو اللباب کا انتخاب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی الجوہرۃ النیرہ میں ذرا زیادہ وضاحت ہے اللباب سے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اپنے مطالعے میں آپ جتنی تفصیلات ہے، اللباب میں ذرا زیادہ تفصیل ہے، الجوہرۃ النیرہ میں بھی ہے، لیکن وہ ساری تفصیلات آپ نے طلباء کے اوپر نہیں ڈالنی بلکہ اپنے مطالعے کے لیے کرنی ہے، لیکن ضروری حد تک طلباء کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. علامہ قاسم قطلبغہ کی جو کتاب ہے التصحیح و ترجیح، اس میں امام قدوری کے نے جو مسائل ذکر کیے ہیں تو اس میں جو اختلافی اقوال ہے اس میں صحیح اور راجح قول کی تعیین کی ہے انہوں نے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اردو میں جس کتاب کا میں نے آپ کو پہلے بھی نام بتایا تھا، عبد القادر جیلانی، ایک ابھی انہوں نے کام کیا ہے جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتی عبد المنان صاحب کی رہنمائی میں. اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے مختصر القدوری میں مفتابی اقوال کی تعیین. نیٹ پر موجود ہے، آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اختلافی مسائل میں طلباء کو باقاعدہ بتائے آپ کہ بھئی اس میں مختلف اقوال ہیں، امام صاحب کی رائے یہ ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ ہے، فتویٰ اس قول پر موجود ہے، اور اگر اس کی وجہ ہو تو کوئی ایک وجہ یا 2 وجہ بھی بتا دے، اگر وجہ نہیں بھی ہے لیکن کم از کم مفتابی قول ضرور بتائے. اسی طرح ہندوستان سے ایک کتاب چھپی ہے مفتی بہاؤالدین صاحب کی، القول المختار فی مسائل القدور والاختیار. ٹھیک ہے، اس میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے، امام قدوری کی کتاب میں جو مختلفی مسائل ہے، جس میں اختلافی مسائل ہے، اس میں جو مفتابی قول ہے یا جو راجح قول ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ، اور اسی طرح الاختیار جو کتاب ہے یہ بھی حنفیہ کا ایک معتبر متن ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے، اگرچہ ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی لیکن الاختیار یہ بھی قدوری مختصر قدوری کی طرح اہم کتاب ہے، اس کے بھی مفتابی اقوال اس کے اندر جمع ہے، یہ بھی نیٹ پر موجود ہے. تو یہ دونوں کتابیں آپ مفتابی اقوال کے لیے ان دونوں کتابیں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور کتاب کے حل کے لیے اللباب یا الجوہرۃ النیرہ وغیرہ سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی اردو شرح کو سامنے رکھنا ہے تو وہ بہت ساری موجود ہے. اس میں اردو شرح میں آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ والا اچھا ہے یہ والا اچھا نہیں، وہ جو بھی اچھا لگا. عمومی طور پر وہ انہی عربی شروحات کا خلاصہ اور ترجمہ ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے بس. بہرحال دوسری کتاب جو ہمارے ہاں بنین کے لیے تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے امام نصفی رحمہ اللہ کی کنز الدقائق. کنز الدقائق بہت ہی دقیق اور باریک متن ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت ہی باریک ہے یہ اور بہت مختصر ہے، بلکہ امام قدوری سے بھی انہوں نے زیادہ اختصار سے کام لیا ہے. اور اضافی ابحاث اس میں آپ نے اضافی بحثیں کرنی ہے لیکن صرف ضرورت کے بقدر.
یعنی قدوری کے اندر مختصر قدوری میں جو تفصیلات آپ نے اضافی بتائی علماء کے اقوال وغیرہ، اس سے تھوڑا سا اضافہ کرے آپ کنز میں، بہت زیادہ تو نہ کرے لیکن تھوڑا تھوڑا اضافہ کرے. ہر جگہ اختلافی مسئلہ جہاں پر بھی ہو تو تمام علماء کے اقوال اور ہر امام کی کم از کم ایک دلیل مختصراً سمجھا دے آپ ان کو، اور پھر مفتابی قول کو لے لے آپ کہ بھئی اس قول پر فتویٰ ہے. مفتابی قول کے لیے آپ انہی پیچھے 2 کتابوں سے 3 کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ جو آخر 3 کتابیں ہیں، کیونکہ قدوری کے اندر اگر یہ مفتابی ہے تو فقہ ہے نا، تو کنز اور قدوری میں مسائل عمومی طور پر تو ایک ہی جیسے ہیں، تو اسی لیے اور مفتابی قول میں یہی کتابیں آپ کو کنز میں بھی کام آئے گی. اسی طرح دوسرا نقطہ یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتاب کے حل کے لیے امام ذیلعی کی تبیین الحقائق بہت اہم کتاب ہے، عربی میں ہے 8 جلدوں میں، لیکن بہت کمال کی کتاب ہے. انہوں نے کنز کو بہت خوبصورتی سے حل کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تبیین الحقائق. اور اگر آپ نے مزید ڈیٹیل میں جانا ہے، مزید باریکیوں میں جانا ہے اپنے مطالعے کے لیے تو وہ البحر الرائق ہے. البحر الرائق میں یہ تقریباً 17-18 جلدیں ہیں. دیکھیے آپ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں ضرور. پہلی بات کہ اگر آپ نے صرف کنز کی کتاب حل کرنی ہے تو تبیین الحقائق پر اکتفا کریں آپ، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے مزید ڈیٹیل میں جانا ہے، باریکیاں اور نئے نئے مسائل جاننے ہیں تو البحر الرائق کو بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کریں، بعض مسائل میں دیکھ لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دوسری بات، یہ بہت ضروری بات ہے، وہ یہ کہ کتاب کے حل کے لیے تو آپ تبیین الحقائق پر اکتفا کریں، لیکن میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا کہ آپ جب بھی کوئی نیا باب شروع کرنے جائیں تو اس باب کا پہلے آپ تعارف کرا دیں. بتایا تھا نا، اس تعارف میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی آپ نے اصطلاحات بتانی ہے، آپ نے اہم ضوابط بتانے ہیں، آپ نے خلاصۃ الباب بتانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بتایا تھا میں نے. باب کا تعارف یاد ہوگا، تو اس باب کے تعارف کے لیے البحر الرائق بہت کمال کی چیز ہے. آپ البحر الرائق اٹھائیے، کوئی بھی باب شروع کرے تو اس باب کے شروع کرنے سے پہلے البحر الرائق والے جو ہیں وہ کیا بتائیں گے آپ کو کہ بھائی صاحب اس باب کو شروع کرنے سے پہلے آپ 7 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ بے کی لغوی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے، اصطلاحات یہ ہے. تو کبھی کہیں گے آپ کو کہ اس باب کو شروع کرنے سے پہلے آپ 5 باتیں ذہن میں رکھیں، کبھی آپ کو کہیں گے اس باب کو شروع کرنے سے پہلے 10 باتیں ذہن میں رکھیں. تو وہ جو ہر باب کے شروع میں وہی باتیں بتاتے ہیں نا، 5 باتیں، 6 باتیں، 7 باتیں، بہت ہی اہم چیز ہے وہ. تو اگر آپ کتاب کے حل کے لیے تبیین الحقائق اور باب کے تعارف کے لیے آپ البحر الرائق کو دیکھیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اٹھائیں گے، بلکہ میں آپ کو ابھی انشاءاللہ دکھا دیتا ہوں ایک مختصراً. بہرحال تو یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات مفتابی اقوال، یعنی کنز کے اندر آپ نے جس قول پر فتویٰ موجود ہے وہ اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے 2 کتابیں تو وہی پیچھے میں نے آپ کو بتا دی اردو والی، ٹھیک ہے، یہ مختصر قدوری والی القول المختار، اور ایک اور کتاب ہے تسہیل الحقائق، یہ اردو شرح ہے کنز کی، کچھ نہ کچھ بہتر شرح ہے، ٹھیک ہے. آپ جہاں تبیین الحقائق میں عربی میں جہاں آپ کو مشکل پیش آئے وہاں تسہیل الحقائق دیکھ لیا کرے. تسہیل الحقائق میں 2 فائدے ہیں. کتاب کا حل تو انسان انشاءاللہ تبیین الحقائق سے کر سکتا ہے، لیکن تسہیل الحقائق جو کتاب ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں عمومی طور پر انہوں نے مفتابی قول کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس قول پر فتویٰ ہے، اور دوسرا انہوں نے بعض جدید مسائل کو بھی لیا ہے حضرت شیخ تقی صاحب کی کتابوں سے نقل کر کے، یا دیگر جو کتابیں ہیں جدید معاملات وغیرہ کی اس سے نقل کر کے، تو کچھ جدید مسائل کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ اردو شرح کچھ بہتر ہے، ٹھیک ہے. باقی کتاب کے حل کے لیے آپ نے یہ دیکھنا. اب میں آپ کو ذرا یہ دکھاتا ہوں کہ البحر الرائق میں ہر باب کے شروع میں وہ جو اہم باتیں بتاتے ہیں اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے آپ. تو ذرا البحر الرائق کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ. یہ ہے البحر الرائق. مثال کے طور پہ ہم نے ایک باب شروع کرنا ہے اور وہ ہے یہ کتاب البیع، نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں گے آپ، سب سے پہلے تو یہ مناسبت بتاتے ہیں. یہ دیکھیے مناسبت آپ کو بتائیں گے کہ اس باب کا پچھلے والے باب کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتاب البیع، ٹھیک ہے. مناسبت اور ربط جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ربط آپ کو بتا دیا. اب ذرا آگے دیکھیے، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیے
वल-कलाम फीही यक़अ फी 10 मवाज़िअ, ये नजर आ रहा है? कि यहाँ आपने 10 बातें ज़हन में रखनी है, यानी इस बारे में हम जो कलाम करेंगे उसके 10 मौक़े हैं। अच्छा, नंबर 1 अल-अव्वल फी मानाहु लुग़तन व शरीअतन, कि इसके लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है, वो आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आएंगे तो सानियन वस्सानी आएगा। ये एक सेकंड, हाँ इधर देखते हैं कहाँ होगा। बहरहाल ये चूंकि मकतबा है, शामिला है, इसमें इस तरह नजर आ रहा है। आप किताब उठाएंगे तो उसमें आपको आसानी से नजर आएगा इसमें। तो अब जरा देखिएगा आसानी कहाँ चले गया। बहरहाल तो आपको आसानी नजर आएगा। ये देखिए, अब रुकन, बे का रुकन आपको बताता है। ये देखिए अब शराइत, ये देखिए तो उसकी बे की शराइत अहम अहम वो भी आपको बता दी इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह करके ये वाला जो पॉइंट है इनका, ये बड़ा जो है वो कमाल का पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर इस हवाले से आप इससे इस्तेफादा करें। अच्छा, तो कंस के हवाले से आपने इतनी बातें ज़हन में रखनी है, बाकी तफसीलात वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी, वही बातें आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, बाप के तारुफ और फिर असल बहस समझाने में, बस कंस में आपने कुदूरी से थोड़ी सी ज्यादा तफसील बतानी है। तीसरी किताब है शरह विकाया। ठीक है, अल्लामा सदर शरीय की शरह विकाया में आपने कंस से भी थोड़ी ज्यादा तफसीलात बतानी है। इसमें आपने बाकायदा अइम्मा के मसालिक भी बताने हैं, इसमें आपको दलाइल भी बताने हैं, अगरचे बहुत ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना, दलाइल के जवाबात और फिर उस तरह, लेकिन आपने कुछ ना कुछ इसमें कुछ इजाफा करना है। अच्छा, शरह विकाया के अंदर जो अहम बातें हैं वो जरा देखते हैं। पहली बात, शरह विकाया की बाज ताबीरात, शरह विकाया जो होती है उसकी बाज अरबी ताबीरात और अल्फाज जो होते हैं, यानी जुमले, वो ताकीदात की जिद में रहती है, मतलब बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल अरबी है। हल्ली किताब में बसा औकात बहुत दिक्कत पेश आती है, तो इस बात पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। क्या मतलब है इस पहले पॉइंट का? आप देखेंगे, अगर आपने कुदूरी पढ़ी है, कंस पढ़ी है, उसके बाद आप हिदाया पढ़ेंगे, शरह विकाया भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे मुश्किल इबारत शरह विकाया की है। इसके जुमले, इसके सेंटेंस, इसकी ताबीरात बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपने उनको बाकायदा बताना है तलबा को कि भाई इसका फेल ये है, फाइल ये है, मफूल ये है, इस जार मजरूर का ताल्लुक इस वाले फेल के साथ है, ताकि उनको इबारत हल करना आ जाए। बसा औकात मसला तो समझ में आ जाता है, आप जबानी तौर पर मसला समझा देंगे, लेकिन किताब हल नहीं कर पाते वो, क्योंकि होता यूं है कि मसलन जार मजरूर है, वो फेल के बाद आना चाहिए, लेकिन वो शरह विकाया में आप देखेंगे जार मजरूर पहले आया है और उसका जो मुताल्लिक फेल है वो बाद में आया हुआ है। तो इसको जोड़ना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसके लिए क्या करना है आपने? ये पहली बात के लिए कि अगर शरह विकाया की इबारत बहुत मुश्किल है तो उस मसले को तो हम कैसे समझेंगे, इतना अजीब अजीब इबारत है उसमें। ठीक है, एक तो उसके लिए आप अरबी शुरुआत देखेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन एक चीज जो आपको बड़े फायदे देगी, मैंने खुद इसका दर्जा राबिया में जब हम थे तो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा जहन में आया, या पता नहीं कैसा हुआ, अब ये मुझे नहीं याद, लेकिन एक दिन मेरे हाथ में हिदायत लग गई। ठीक है, और ये सच मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई मैं ये नहीं बता रहा कि मैं चौथे साल में हिदाया का मुताला करता था और मैं अपनी कोई तारीफ कर रहा हूं, नहीं नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शरह विकाया की इबारत मुश्किल है और दीगर किताबों की इबारत आसान है। तो चौथे साल में जब हम दर्जे राबिया में थे, उस वक्त शरह विकाया की अरबी शरह भी नहीं थी, उर्दू अरबी नहीं उर्दू शरह भी नहीं थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से मेरे हाथ में हिदायत लग गई, तो जिस दिन उस्ताद सबक पढ़ा लेते थे शरह विकाया का, तो मैं वही मसला जाकर हिदाया के अंदर ढूंढता था। मसलन किताब हिदाया की तीसरी जिल्द उठाता था, किताबुल बुयू, अगर यहाँ हमने शरह विकाया में बेसरफ पढ़ी है तो वहां मैं बेसरफ खोलता, यही मसला मैं उस हिदाया के अंदर जाके देख लेता, मुझे वहां से समझ आ जाता था, लेकिन यहाँ शरह विकाया के अंदर समझने में मुश्किल पेश आती थी। फिर
جب ہدایہ کے اندر وہ مسئلہ سمجھ آ جاتا تھا تو اب شرح وقایہ کا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ کو جب وہاں سے مکمل عبارت مل گئی تو وہ عبارت جب آپ شرح وقایہ پہ فٹ کریں گے نا، آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا، او اس عبارت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں بار بار یہ ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ شرح وقایہ آپ خود طالب علم ہو کر پڑھ رہے ہیں یا استاد بن کر پڑھا رہے ہیں، آپ شرح وقایہ کا مسئلہ دیگر اور خاص کر ہدایہ کے اندر دیکھ کر وہاں سے حل کریں، تو اس سے آپ کو جو مشکل عبارتیں ہیں وہ حل ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا یہ بات؟ یہ تو ایک اہم بات ہی ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، دو اہم کام آپ نے شرح وقایہ کے اندر دو مزید اہم کام کرنے ہیں۔ ایک متعلقہ مسئلہ یا بحث کا ضابطہ اور قاعدہ معلوم کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باب کے شروع میں آپ اس باب کے ضروری ضوابط طالب علم تو طلباء کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کوئی مسئلہ سمجھائے تو زبانی طور پر مختصر ان کو مسئلہ سمجھا کر باقاعدہ ان کو بتائے کہ جو ضابطے اور قاعدے میں نے آپ کو بتائے تھے فقہی، اس میں سے کون سا ضابطہ یہاں فٹ ہو رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے جو ہے نا شرح وقایہ کی مغلق اور مشکل عبارتیں اس سے بھی آسان ہو جاتی ہیں، یہ جو ضابطے ہوتے ہیں، تو ضابطے کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی یہ بات کہ وہ متعلقہ مسئلہ یا بحث کی تعبیر اور عبارت دیگر کتب میں دیکھیے آپ کہ وہاں سے کیسی ہے، خاص کر ہدایہ میں آپ دیکھیں، یہ دو کام آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ ضابطہ ذکر کر کے اس مسئلے کو ضابطے کے ساتھ جوڑ لینا کہ یہاں یہ والا ضابطہ فٹ ہو رہا ہے، اور پھر دوسری کتابوں کے اندر تعبیر دیکھ لینا کہ دوسری کتابوں میں کیا تعبیر اختیار کی گئی ہے عبارت کے لیے، تو یہ بڑے اہم کام ہے۔ باقی شرح وقایہ میں کیا ڈیٹیل بتانی ہے، وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو عبارت کے شروع میں، باب کے شروع میں کیا بتانا ہے اور پھر باب کے دوران کیا بتانا ہے، کچھ ڈیٹیل آپ بتا سکتے ہیں شرح وقایہ میں زیادہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، حل کتاب کے لیے آپ کیا کیا دیکھیں گے؟ اردو میں تو اب اس کی بے تحاشا کتابیں آ گئی، ٹھیک ہے؟ اور اس اردو نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اردو شرح جو ہے یہ پہلے نہیں تھی، خاص کر شرح وقایہ کی، کیونکہ شرح وقایہ جو پڑھائی جاتی ہے وہ بیو والا حصہ ہے، مشکل ہے، تو نہیں تھی، لیکن اب بہت شرح آ گئی ہے اس کی، تو بہرحال اس کو رہنے دیتے ہیں۔ پہلے تو علامہ نجم الدین رحمہ اللہ کی کتاب ہے اختصار الروایہ علی مختصر الوقایہ، یہ شرح وقایہ کا بہت خوبصورت اختصار ہے، اور بہت خوبصورت کر کے انہوں نے کیا کیا کہ شرح وقایہ کو اپنے الفاظ میں آسان کر کے لکھ دیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا عربی والی، یہ شرح وقایہ کا سمجھ لیجئے کہ آسان ورژن ہے، بس اپنے الفاظ میں آسان کر کے بتا دیا ہے۔ تو اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو شرح وقایہ کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس سے آپ کو باب کا خلاصہ بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری کتاب ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح النقایہ، یہ بہت کمال کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ شرح وقایہ کو حل کر سکتے ہیں، دونوں اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہے دونوں میں، ٹھیک ہے؟ لیکن کتاب کے حل کے لیے کافی ہے۔ اور 3 جلدوں میں جو چھپی ہے علامہ لکھنوی رحمہ اللہ کی عمدۃ الرعایہ، یہ تو شرح وقایہ کے لیے بہت کمال ہے، انہوں نے تو کچھ یہ نہیں کہ آپ صرف اس پر اکتفا کریں نا عربی میں تو بھی کافی ہے، لیکن مفتا بھی قول، اچھا دوسری بات، یہ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی علامہ شامی وغیرہ کے حوالے سے بعض جگہ مفتا بھی قول کا تذکرہ کیا، لیکن ہر جگہ نہیں، مفتا بھی قول یا جس قول پر فتویٰ ہے اس کے لیے آپ نے پھر ادھر جانا ہے پیچھے، کون سا ہے؟ وہی قدوری کے بارے میں جو کام ہوا ہے وہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، اس سے آپ ہر کتاب کے اندر اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، اسی طرح ہدایہ کے اندر بھی کام ہوا ہے نا القول الراجح والا، اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ عمدۃ الرعایہ کا مطالعہ ضرور کیا کریں آپ، یہ بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئی اس سے متعلق۔ اب آتے ہیں ہم ہدایہ کی طرف، جو سمجھ جائیے ہمارے 8 سالہ نصاب کے اندر فقہ کے اندر سب سے ٹاپ پر جو کتاب ہے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہدایہ پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو بہت ہی یعنی کہ یعنی اہم کتاب ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ہدایہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، یہ امام مرغینانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اصل میں انہوں نے پہلے ایک کتاب لکھی تھی بدایت المبتدی، تو اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے الہدایہ، جو ابھی 4 جلدوں میں ہمارے ہاں ہے۔ تو جو بدایت المبتدی ہے نا، یہ والا بدایت المبتدی، وہ دراصل 2 متون کا مجموعہ ہے، ایک امام محمد شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع الصغیر،
وہ مکمل ہے، اور امام قدوری کی جو مختصر قدوری ہے وہ، ان دونوں کو مکمل لے لیا صاحب ہدایہ نے اور ان کو جمع کر کے اس کا نام رکھ دیا بدایت المقتدی. سمجھا؟ امام محمد رحمہ اللہ کی الجامع الصغیر اور امام قدوری کی مختصر قدوری، دونوں کو لے کر مکس کر کے بدایت المقتدی بنا دی اور اس کی شرح لکھ دی جس کا نام ہے ہدایہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو پہلی بات آپ باقاعدہ طلباء کو سمجھائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہدایہ کہاں سے کیسے وجود میں آئی. اس کی مزید ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں پھر کتابوں میں. ہدایہ کی جامعیت اور استنادی حیثیت بتائیں آپ، یعنی ہدایہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کتابوں کو دیکھ کر طلباء کو بتائیں کہ ہدایہ کیسی جامع کتاب ہے. کیوں جامع کتاب ہے؟ اس لیے کہ ایک تو حنفیہ کی دو بہت اہم متون کی جامع ہے، جامع الصغیر اور مختصر، اور پھر اس کی بھی شرح ہے ہدایہ. ٹھیک ہے. تو اس کی استنادی حیثیت بھی بتائے کہ ہدایہ فتوی کے لیے معتبر ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں کہاں ہے، اس کے مخالف کوئی قول ہمیں مل جائے تو کیا حیثیت ہوگی. تو اس کی استنادی حیثیت بھی بتائے آپ، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح صاحب ہدایہ کے بارے میں آپ بتائیں. ویسے تو ہمارے ہاں صاحب ہدایہ کا تعارف کیا جاتا ہے کہ بھئی نام یہ تھا، تاریخ پیدائش یہ تھی، تاریخ وفات یہ ہے، اور انہوں نے یہ علم حاصل کیا. ٹھیک ہے بھائی، وہ تو عمومی باتیں ہیں. جو ضروری بات ہے نا وہ ہے صاحب ہدایہ کا فقہ کے اندر، خاص کر فقہ حنفی میں صاحب ہدایہ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، یہ ضرور بتائیں آپ. کیونکہ صاحب ہدایہ کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مجتہد فی المذہب تھے. تو یہاں آپ نے طلباء کو بتانا ہوگا کہ مجتہد فی المذہب، وہ جو طبقات فقہاء تھے ان میں سے ایک طبقہ ہے مجتہد فی المذہب کا. تو مجتہد فی المذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جن حضرات نے صاحب ہدایہ کو مجتہد فی المذہب کہا ہے کیوں کہا ہے. پھر دوسری رائے بعض علماء کی یہ ہے کہ صاحب ہدایہ اصحاب الترجیح میں سے ہیں. تو آپ نے وہاں بتانا ہوگا کہ اصحاب الترجیح جو ہے وہ ان طبقات فقہاء میں سے کون سا طبقہ ہے اور ان کا کیا کام ہوتا ہے اور صاحب ہدایہ ان میں کیوں ہے. پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ درست بات کیا ہے کہ صاحب ہدایہ مجتہد فی المذہب ہے یا اصحاب الترجیح. بہرحال یہ بات آپ نے ان کو بتانی ہے. اچھا جی، ایک اور اہم بات صاحب ہدایہ کے حوالے سے، اہم رموز اور مصطلحات اور اشارات. صاحب ہدایہ اپنی کتاب میں مختلف اشارات، رموز، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. مثلا لما تلونا، لما قلنا، کما سبق، کما ذکرنا، اس طرح کی عجیب عجیب نکتے، چھوٹی چھوٹی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. آج کل تو عربی ایسے ایسے نسخے آ گئے جن کے کتابوں کے شروع میں بھی ان کی وضاحت موجود ہے. بہرحال ان اصطلاحات اور ان اشارات کو جمع کر کے آپ نے طلباء کو ان کے بارے میں ڈیٹیل بتانی ہے کہ جب صاحب ہدایہ کما تلونا کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے، کما ذکرنا کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے، کما سبقا جب کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان تمام اشارات کو بھی آپ بتائیں. یہ اضافی باتیں ہیں ہدایہ کے بارے میں. اچھا، پھر ایک اور بات، صاحب ہدایہ کا منہج، صنیع کا مطلب ہوتا ہے منہج، اسلوب، یہ بھی آپ نے بتانے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا، یہ بہت ضروری ہے کہ صاحب ہدایہ ہر جگہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہاں کون سا قول میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے. مثلا ایک مسئلہ صاحب ہدایہ بتا دیا اور بتا دیں گے آپ کہ امام صاحب کی رائے یہ ہے، امام صاحب کی دلیل یہ ہے، امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. بس ایسے کر کے ذکر کر کے چلے جائیں گے. اب آپ وہاں حیران رہ جائیں گے کہ یہاں صاحب ہدایہ کے نزدیک کون سا راجح ہے. تو اس کے لیے آپ نے صاحب ہدایہ کا اسلوب معلوم کرنا ہے، اس کا منہج، ان کا منہج اور صنیع معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ صاحب ہدایہ موسٹلی جس کتاب کو، جس مسئلے کو ترجیح دیتے ہیں اس کی دلیل آخر میں ذکر کرتے ہیں. یہ ان کے ایک اسلوب کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح ان کا اسلوب اور منہج میں اور بھی بہت ساری باریکیاں ہے، تو وہ بھی آپ طالب علموں کو بتائیں معلوم کر کے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ، یعنی جو قول صاحب ہدایہ کے ہاں راجح ہو اس قول کو پہلے ذکر کرتے ہیں یا بعد میں، یا دلیل کو، جو دلیل ان کے ہاں راجح ہو اس دلیل کو وہ لاسٹ میں ذکر کرتے ہیں یا شروع میں. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی آپ نے ان کو بتانی. اچھا، پھر یہ والی بات یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ جب طالب علم کو آپ بتائیں تو صاحب ہدایہ نے جتنے اقوال ذکر کیے ہیں نا کسی مسئلے میں، جتنے مختلف اقوال کہ امام صاحب کی رائے ہے، امام شافعی کی یہ ہے، امام ابو یوسف کی رائے، آپ صرف اس تک محدود رہے، اضافی اقوال نہ نکالے. آپ کوشش تو یہی کرے.
ٹھیک ہے، مثال کے طور پر صاحب ہدایہ نے 3 اقوال ذکر کیے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس میں تو 5 اقوال یہ ہے اور بھی ہے، امام ابن ابی لیلہ کی رائے یہ ہے، امام زفر کی رائے یہ ہے، اور ظاہریہ کی رائے یہ ہے، امام ابن قیم کی رائے یہ ہے، علامہ ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے. اتنی زیادہ چیزیں آپ نکالیں گے تو طلباء وہ جو جتنے کتاب میں وہ بھی بھول جائیں گے. تو کتاب میں جتنے اقوال ہے، جتنی آراء ہے، اس تک محدود رہے گا. اچھا جی، اب یہاں آ جائیے، کتاب کو الفقہ المقارن بنانے کی کوشش کرے. فقہ المقارن بنانے کی کوشش کا کیا مطلب ہے؟ ہر مسئلے میں جو بھی اختلافی مسئلہ ہو اس میں آپ کوشش کریں کہ ائمہ اربعہ کی آراء ضرور ذکر کریں آپ اگر اختلافی مسئلہ ہے، اور ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کی دلیل اور ہر ایک کی دلیل کا جواب اور آخر میں ترجیح. یہ تو بہت ضروری ہے ہدایہ کے لیے. ہدایہ میں اگر یہ کام نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ اس کے علاوہ باقی کام تو پہلے ہو چکے ہیں. تو ہدایہ کے اندر اصل کام فقہ المقارن کا ہے کہ مختلف فی مسائل میں مختلف ائمہ کی آراء، خاص کر ائمہ اربعہ کی آراء، ان کے دلائل، ترجیح اور پھر آخر میں دلائل وغیرہ، وہ سب کچھ جو بھی مفتابی قول. اچھا، نقل مذاہب کے لیے دوسرے مذاہب کی معتبر کتب کی طرف آپ رہنمائی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو کریں کہ امام محمد امام مالک رحمہ اللہ کی رائے صاحب ہدایہ نے کیسے ذکر کی ہے اور ان کی کتابوں میں کیا ہے. پھر امام شافعی کی رائے صاحب ہدایہ نے کیسے ذکر کی ہے، ان کی کتابوں میں کیا ہے. آپ بسا اوقات دیکھیں گے کہ صاحب ہدایہ نے کبھی کبھی امام شافعی کی طرف ایسے قول منسوب کیا جو امام شافعی کے ہاں راجح نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا، اہل علم سے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. اچھا، پھر 2-3 کتابیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے مختلف کاموں کے لیے کہ دیگر ائمہ کی دلائل پر رد کرنے کے لیے یا دیگر ائمہ کے دلائل کے جوابات کے لیے آپ نے 2 کتابیں دیکھ سکتے ہیں آپ. یعنی عمومی کتاب کے حل کے لیے نہیں، یہ 2 کتابیں خاص ایک کام کے لیے ہیں. ایک کتاب ہے امام محمد کی کتاب الحجہ علی اہل المدینہ اور دوسری امام قدوری کی التجرید. ان 2 کتابوں سے آپ کو ایک کام میں فائدہ ہوگا بہت اہم. وہ کیا؟ دیگر ائمہ کے دلائل کے جوابات اور ان کا رد کہ انہوں نے کیسے رد کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، ان دونوں کتابوں کا اصل کام یہی ہے کہ دیگر ائمہ کے جو دلائل ہے حنفیہ سے ہٹ کر ان دلائل کے کیا کیا جوابات دیے ہیں حنفیہ نے. ان 2 کتابوں سے آپ یہ کام لے سکتے ہیں. اچھا، آگے آ جائیے. نقلی دلائل کے لیے یعنی احادیث، آیات، آثار صحابہ، یہ اگر آپ نے کسی مسئلے کے لیے تلاش کرنے، ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا جس میں صاحب ہدایہ نے عقلی دلیل تو ذکر کر دی یا نقلی دلیل ذکر کر دی، تو اس کی مزید ڈیٹیل وغیرہ جاننی ہے اور اس کو دیکھنا ہے مزید نقلی دلائل، نقلی تو اس کے لیے آپ امام زیلعی کی نصب الرایہ لاحادیث الہدایہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج کل تو ہدایہ کے حاشیے پر بھی یہ آ چکی ہے. بہرحال صاحب ہدایہ عمومی طور پر 2 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک نقلی دلائل یعنی قرآنی آیات یا حدیث وغیرہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا عقلی دلائل. نقلی دلائل کا تذکرہ میں نے کر دیا. عقلی دلائل کے لیے آپ نے کن چیزوں کو سمجھنا ہے؟ 2 باتیں ضروری ہے اس کے لیے. ایک فقہ اصول یا ضابطہ، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ آپ کو کام آئے گا امام صاحب ہدایہ کے عقلی دلائل سمجھنے میں بھی. اگر آپ کو ضابطہ یاد ہونا تو صاحب ہدایہ نے جو عقلی دلیل دی ہوگی جو بڑی مشکل ہوتی ہے وہ سمجھنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا. اور دوسرا منطقی استدلال، آپ نے منطقی استدلال ضرور بتانی ہے. مثال کے طور پر زیادہ منطق میں تو نہیں جانا لیکن وہ جو قیاس کی قسمیں ہیں نا، قیاسی استثنائی، قیاسی اقترانی کس کو کہتے ہیں، اور کیا نام ہے جزئیہ کیا کہتے ہیں اس کو، صغرا کبرا کس کو کہتے ہیں، اور نتیجہ کس کو کہتے ہیں. یہ جو چند ضروری اصطلاحات ہیں نا، اگر آپ نے صاحب ہدایہ کے عقلی دلیل کو سمجھنا ہے اچھی طریقے سے، ویسے عمومی طور پر تو سمجھ آ ہی جائے گا، لیکن اگر صاحب ہدایہ کی عقلی دلیلوں کو آپ نے باریکی سے سمجھنا ہے تو آپ نے وہاں پر منطقی نکات ضرور سمجھنے ہوں گے اس سے پہلے. خاص کر منطق کے اندر قیاس کی جو اقسام ہے وہ سمجھنے ہوں گے، اور جو اشکال ہے کہ صغرا اور کبرا اور اس کی جو 4 شکلیں ہیں نا، ٹھیک ہے، موضوع اور محمول وغیرہ، تو ان کو ضرور سمجھنا ہے اگر آپ نے خود سمجھنا ہے تو. ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دن کا کام ہے. آپ خود سمجھے، منطق کی کوئی اہم سی اردو کتاب لے لے اور جو اشکال ہے، صغرا کبرا ہے اور قیاس کی اقسام ہے خود سمجھے، طالب علموں کو سمجھائے، اور جب بھی پھر عقلی دلیل آئے تو آپ طالب علموں کو بتائے کہ بھائی صاحب یہ صغرا ہے، اس کا کبرا یہاں عبارت محذوف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نتیجہ ہے. کیونکہ
صاحب ہدایہ عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ صغرا ذکر کرتے ہیں، کبرا چھوڑ دیتے ہیں، کبرا ذکر کرتے ہیں، صغرا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھی آدھی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آپ نے خود نکالنی ہوں گی۔ تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ ہدایہ کیسے پڑھیں، یہ کتاب ہے ابوالبابا شاہ منصور صاحب کی، وہ آپ کے لیے کافی ہے، منطقی استدلال بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے، اور بھی کئی باتیں ہیں اس میں۔ اور ہدایہ پر ابوالبابا شاہ منصور صاحب کے حواشی ہے، اور خاص کر بین السطور عام نکات ہے، وہ ہدایہ آپ خرید لیں، مکتبۃ البشریٰ سے چھپی ہے، تو اس میں آپ کو باقاعدہ بتائیں گے عبارت کے اندر کہ یہ صغرا ہے، اس کا کبرا یہ ہونا چاہیے، تو وہاں سے آپ کو عقلی دلیل سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال ہدایہ کو حل کرنے کے لیے آپ دو کتابوں سے کام لیں، ایک العنایہ علامہ بابرتی کی، اور الکفایہ امام بیہقی، یہ دو کتابوں سے آپ کو ہدایہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ خاص کر یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب ہدایہ کبھی کبھی عقلی دلیل آدھی ذکر کرتے ہیں، صغرا ذکر کرتے ہیں، مکمل ذکر نہیں کرتے، تو وہ آپ کو کام آئے گا عنایہ سے۔ عنایہ والے نے اس دلیل کو مکمل کیا ہے، عنایہ والا آپ کو بتائے گا کہ بھائی صاحب ہدایہ نے جو یہ بات ذکر کیا نا، یہ آدھی ہے، یہ اس طرح ہے، اور اس کے ساتھ یہ والی عبارت جوڑ دے آپ تو دلیل بن جائے گی، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مزید تفصیلات دیکھنی ہے تو علامہ ابن حمام کی فتح القدیر دیکھیے، علامہ عینی کی البنایہ دیکھیے۔ تو آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم چھٹے اور پانچویں سال میں تھے، خاص کر ساتویں سال میں بھی، تو فتح القدیر بھی الحمدللہ بہت دیکھیے بہت سارے مقامات پہ، لیکن العنایہ اور البنایہ، یہ دیکھیے العنایہ اور البنایہ میں اگر جھوٹ نہ بھی ہو اللہ بچائے، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 90% میں ہی پڑھ چکا ہوں العنایہ البنایہ طالب علمی کے دوران۔ یہ اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہدایہ کی کتاب سے یہ العنایہ اور بنایہ آسان ہے، اتنی آسان ہے۔ تو آپ جو ہے ان کو ضرور مد نظر رکھے، اور اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، روز یومیہ جو بھی مسئلہ آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو جو ہے ہدایہ کی یعنی کہ خاص کر عقلی دلائل وغیرہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہدایہ کے سمجھنے کے لیے، ہدایہ کے تعارف کے لیے، اور یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو ہدایہ کے بارے میں بتائی کہ صاحب ہدایہ کا اسلوب کیا ہے، ہدایہ کے اندر عقلی دلیل کیسی ہوتی ہے، نقلی دلیل کیسی ہوتی ہے، صاحب ہدایہ کا مقام کیا ہے، مجتہد فی المذہب ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور منطقی استدلال سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں، تو اس کے لیے آپ یہ 3 کتابیں مطالعہ کریں۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، استاد محترم درست صدری صاحب کی کتاب ہے ہدایہ اور صاحب ہدایہ کا تعارف، اس میں آپ کو تعارف مل جائے گا۔ ہدایہ اور صاحب ہدایہ عبد القیوم صاحب کی حقانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اور یہ جو کتاب ہے ارشاد الطالب الی ما فی الہدایہ من المطالب، یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ ہدایہ کیسے پڑھیں۔ اس میں خاص چیز کیا ہے؟ اس میں خاص چیز ہے صاحب ہدایہ کا اسلوب اور عقلی دلیل سمجھنے کا طریقہ اور منطقی اصطلاحات، ٹھیک ہے، منطقی اصطلاحات وہ آپ نے یہاں سے سمجھنا ہے۔ تو یہ 3 کتابیں آپ ضرور ہدایہ کے لیے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ کچھ عمومی باتیں ہیں کہ جب بھی آپ، یہ صرف فقہ کے لیے نہیں ہے، عام طور پہ بھی یہ صحیح ہے کہ آپ کوئی بھی وہ پڑھائے تو سب سے پہلے تو آپ کو نفسی مضمون اور مسئلہ اور سبق پر پوری گرفت ہونی چاہیے، خود آپ کو سمجھ آئے۔ نمبر 2 تعبیر، آپ طالب علموں کو آسان تعبیر اور بالکل آسان الفاظ میں سمجھائے۔ نمبر 3 نظم و ترتیب، نظم و ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ طالب علموں کو کوئی مسئلہ سمجھائے تو اس کا خاکہ بنائے، مثلا کوئی مسئلہ آپ سمجھائے تو آپ ان کو بتائے کہ بھائی صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کر لیا تو اس کے تحت 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یا 3 صورتیں بنتی ہے، پہلی صورت یہ ہے، دوسری یہ، یعنی ایک خاکہ بنائے جس کو آپ جدول کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ نقشہ کہہ سکتے ہیں، نقشش کے ذریعے ان کو سمجھائے، ٹھیک ہے، توڑ کے۔ اسی طرح اور طلبہ کے معیار اور مستویٰ کی رعایت رکھے، ابتدائی طلبہ ہے تو آپ ذرا تفصیل میں نہ جائے، اور آخری درجات کے طلبہ ہے تو تفصیل وغیرہ میں جائے۔ بہرحال جدید مسائل میں آپ کوشش کریں کہ دیکھیے جو شریعت کے جو فقہ کے جو مسائل ہیں نا، وہ عمومی طور پر 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک احکام منصوصہ اتفاقیہ، یعنی وہ بالکل منصوص مسائل جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس میں آپ کیا جدید مسائل بتائیں گے؟ وہ تو وہی مسئلہ ہوگا، مثلا سود حرام ہے، زنا حرام ہے، وہ تو مسائل اتفاقی ہے۔ اجتہادیہ اتفاقیہ، یعنی ان کے اجتہادی ہونے پر اتفاق ہو علماء کا، یعنی ہے تو اجتہادی لیکن اس میں علماء کا اتفاق ہے۔
اگر جو اجتہادی ہے تو اس میں بھی آپ کوئی اپنی رائے نہیں بتا سکتے. جب تمام مجتہدین کا اتفاق ہے تو آپ وہی رائے لیں گے. اجتہادیہ خلافیہ یعنی وہ اجتہادی مسائل جس میں علماء کا اختلاف ہے تو اس میں آپ عصر حاضر کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر دیگر ائمہ کی رائے کو لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اصول افتاء کی کتابوں کو ضرور دیکھیں کہ دیگر ائمہ کی رائے کو ہم کب لے سکتے ہیں, ضرورت کا موقع ہے یا کوئی اور موقع. اور کچھ جدید مسائل ایسے آئیں گے جس کا کوئی نفی اور اس بات میں کوئی وضاحت نہیں ہوگی تو اس میں آپ پھر جدید علماء کی آراء کو لے سکتے ہیں. بہرحال تو یہ چیزیں آپ پھر اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جدید مسائل کے حل کرنے میں آپ دیگر ائمہ کی رائے کو لے سکتے ہیں یا نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. اس کے اصول افتاء کی کتابوں میں ہوتا ہے نا کہ دیگر مذہب کی رائے پر فتویٰ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک خلاصہ سطح آپ کے سامنے آ گیا. انہوں نے سوال کیا کہ اگر مسئلہ چاروں ائمہ اکرام کے ہاں نہ ملے تو کیا کرے گا, کیا مطلب اگر چاروں ائمہ کے ہاں نہ ملے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ جدید مسئلہ ہے, اور ایسی صورت میں پھر آپ نے اگر آپ میں اجتہاد کی صلاحیت ہے یا آپ کی اصول فقہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر اصول فقہ کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب نکال سکتے ہیں تو نکالیں, لیکن ایسا ناممکن ہے. موسٹلی ایسا ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو آپ کو کسی نہ کسی فقیہ کے ہاں اس کا تذکرہ مل جائے گا یا اس جیسے مشابہ اور نظیر اس کی آپ کی مل جائے گی جس سے آپ اس مسئلے کو حل کر پائیں گے. ٹھیک ہے, ایسا ناممکن ہے. 100% میں سے 0.0001 بھی اس طرح مسئلہ ہوگا کہ جو ائمہ کی کتابوں میں اس کی کوئی مثال, اس کی کوئی نظیر, اس کا کوئی اصول نہیں ہوگا. ایسا بہت مشکل ہے.